अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम फोर साइट के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान समीन नवाज़। अपने आज के इस प्रोग्राम में हम कुछ बात करेंगे जो बाइडन के हवाले से, जो कि अगले अमरीकी सदर के तौर पर देखे जा रहे हैं। और गो के ट्रंप अब तक अपनी शिकस्त को तस्लीम नहीं कर सके हैं, अपनी हार को वो तस्लीम नहीं कर सके हैं, लेकिन इसके बावजूद जो बाइडन आइंदा सदर के तौर पर अब पूरी दुनिया में मुतारिफ़ करवाए जाएंगे। लेकिन बाकायदा तौर पर सदारत का मनसब संभालने से कबल जिस तरह से जो बाइडन को ब्रीफिंग्स होनी चाहिए थी तमाम तर इक़्तिदार की मुंतकली के हवाले से, वो अब नहीं देखी जा रही हैं, क्योंकि ट्रंप इसमें किसी किस्म की रुकावटें खड़े करते हुए नजर आ रहे हैं। क्या ट्रंप की इन हरकत की वजह से आइंदा आने वाली हुकूमत को किसी किस्म की मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है, या अमरीकी अवाम किसी किस्म की रुकावटों का उनको आइंदा फेस करना पड़ेगी? कुछ चीज़ें ऐसी होंगी। साथ साथ हम कुछ बात करेंगे अमरीका की खारजा पॉलिसी के हवाले से कि माजी में भी हुकूमतें तब्दील होती रही हैं, रिपब्लिकन्स और डेमोक्रेट्स के सदूर अपने जो हुक्मरानी करते रहे हैं, लेकिन एक मरतबा फिर जो हम देखते हैं कि डेमोक्रेट के सदर आए हैं और जो बाइडन से खासी उम्मीदें वाबस्ता हैं, बिलखुसूस मुस्लिम कंट्रीज़ को, क्योंकि जिस तरह से मुसलमानों के लिए जज्बात का इजहार किया है अपने इस इंतखाबी कैंपेन के दौरान, उनको खासा तारीफी अंदाज में सराहा गया है। लेकिन क्या ये तमाम तर तारीफें सिर्फ और सिर्फ इंतखाबात तक ही थी, और इंतखाबात के बाद अब जब वो कामयाब हो चुके हैं, इस तमाम तर मरहले से गुजर चुके हैं, तो उस पर कितना अमल दरामद कर सकेंगे जो कुछ उन्होंने कहा है, और उन मुस्लिम कंट्रीज से अपने ताल्लुकात में कितनी बेहतरी लाएंगे जिनसे ट्रंप की दौर सदारत के दौरान ताल्लुकात में कशीदगी में इजाफा हुआ है। ईरान की अगर बात की जाए तो ईरान के साथ जो पाबंदियां आयद की गई हैं अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के दौरे हुकूमत में, क्या उसमें किसी किस्म का खात्मा होगा, कुछ कमी होगी, क्या ताल्लुकात में बेहतरी आ सकेगी या नहीं, ये देखेंगे। साथ कुछ बात करेंगे चाइना के हवाले से भी कि चाइना के साथ जिस तरह से ट्रंप ने तिजारती रवाबित मुनक़ता किए हैं, ताल्लुकात मुनक़ता किए हैं, खासी कशीदगी दोनों ममालिक के माबैन देखी गई है, उसमें जो बाइडन इस कशीदगी को कम करने में कितना किरदार अदा करते हुए नजर आएंगे। इन तमाम तर मौज़ूआत पर बात करेंगे, जिसके लिए हमारे साथ ईरान से हमें ज्वाइन कर रहे हैं सीनियर तज्ज़ियाकार हैं जनाब डॉक्टर राशिद अब्बास नकवी, हमारे आज के इस प्रोग्राम में मौजूद हैं। उनसे गुफ्तगू का बाकायदा आगाज़ करेंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम फोर साइट में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहेंगे। सीनियर तज्ज़ियाकार डॉक्टर राशिद अब्बास नकवी ईरान से हमारे साथ मौजूद है, उनसे हम गुफ्तगू का आगाज़ करना चाहेंगे। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब वक्त दिया प्रोग्राम के लिए आपने। जिस तरह से हम देख रहे हैं कि इंतखाबी अमल तो मुकम्मल हुआ अमरीका में, लेकिन इस इंतखाबी अमल के दौरान हार और जीत दोनों में से किसी एक को मिलना थी, और जीत और हार का जो फैसला हुआ है उसको सदर ट्रंप एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं। आपको क्या लगता है कि जो बाइडन ट्रंप को शिकस्त देने में कामयाब रहे हैं, लेकिन शिकस्त अपनी तस्लीम नहीं कर सके हैं अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप, तो क्या ये चपकरिश अमरीकी अवाम के लिए किसी किस्म की परेशानी का सबब बनेगी, या आइंदा मुस्तकबिल में जो बाइडन के लिए किसी किस्म की रुकावटें खड़ी करते हुए नजर आ रहे हैं ट्रंप, जिस तरह से अब तक ब्रीफिंग्स बाकायदा तौर पर व्हाइट हाउस में स्टार्ट नहीं हो सकी हैं? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, अमरीकी इलेक्शन जो है वो सिर्फ अमेरिका के दाखिली मामलात तक महदूद नहीं रहते। इस वक्त अमेरिका ने जिस अंदाज की पॉलिसियाँ इख्तियार की हुई हैं उससे मुख्तलिफ खित्तों पे, बिलखसूस हमारे इस रीजन पे भी इन इंतखाबात के असरात रहते हैं। लिहाजा इलेक्शन में डिले होना या इलेक्शन के नताइज का डिले होना या उन इलेक्शन को कबूल न करना और ट्रंप की तरफ से मुसलसल जो है रेजिस्टेंस शो करना, ये तो न सिर्फ अमरीकी अवाम के लिए बल्कि मैं तो समझता हूँ खित्ते के लिए भी, क्योंकि इस वक्त तो ये पेशन गोइयां भी की जा रही हैं कि इस जो अरसा अभी रहता है जनवरी तक का, तो इसमें तो कोई ट्रंप साहब कोई और भी उल्टी सीधी हरकत कर सकते हैं, कहीं कोई जंग शुरू कर सकते हैं, कहीं पे कोई और किसी मुल्क के लिए मसाइल पैदा कर सकते हैं। और इसी तरह जैसे आपने सवाल किया, अमरीकी अवाम के लिए भी यकीनन एक तशवीश की बात है, लेकिन देखना ये होगा कि जमहूरियत की हकीकत जो अमरीकी और यूरोपीय माशरे चीख चीख के हमें सिखाते थे और तीसरी दुनिया के लोगों पे और तीसरी दुनिया के ममालिक पे तंज किया करते थे, उनकी अपनी जमहूरियत का पोल खुल गया है। ये हकीकत है इस अमरीकी और यूरोपीय माशरे का, कि जहाँ पे लोगों को तो वो जमहूरियत की और ह्यूमन राइट्स की और फ्रीडम ऑफ स्पीच की और पता नहीं क्या क्या नसीहतें करते हैं,
اور اپنی صورتحال یہ ہے کہ الیکشن ہو گیا اور نتائج بھی غیر سرکاری طور پہ آ گئے اور جو حقائق ہیں وہ بھی سامنے ہیں، لیکن اقتدار کی منتقلی کا دور دور تک کوئی نشان ہی نہیں مل۔ اچھا، تھوڑی سی خارجہ پالیسی کے حوالے سے ہم آج کے اس پروگرام میں فوکس کرنا چاہیں گے کہ جو خارجہ پالیسی ٹرمپ کے دور صدارت میں امریکہ کی رہی ہے، کیا جو بائیڈن اس پالیسی کو کچھ تبدیل کریں گے؟ کچھ اس میں ممکنہ تبدیلیاں نظر آ رہی ہیں آپ کو، یا ایز اٹ از وہ کنٹینیو رہے گا؟ دیکھیں، امریکہ ہو یا جو بھی بڑی اسٹیٹس ہیں، بالخصوص جو اپنے آپ کو سپر پاور کہتی ہیں، ان کا ایک سسٹم ایسے نہیں ہوتا کہ ایک فرد کی تبدیلی سے بہت بنیادی تبدیلی آ جاتی ہے۔ دیکھیں، اس وقت جو بائیڈن ہے وہ امریکہ کی ڈیپ اسٹیٹ، یا جسے ہم اپنے اس میں اسٹیبلشمنٹ کہتے ہیں، یہ ان کا آدمی ہے۔ پہلے بھی وائس پریزیڈنٹ رہا ہے اور خود ڈیموکریٹس تو عموماً ڈیپ اسٹیٹ کے ساتھ بڑے قریب رہتے ہیں۔ تو ڈیپ اسٹیٹ کی یا اسٹیبلشمنٹ کی امریکہ کی جو پہلے سے پالیسیاں وہی رہیں گی، انداز بدل جائے گا۔ جسے آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ کہیں پہ اگر ریپبلکنز آہنی ہاتھ سے نمٹتے تھے جن چیزوں کو، یہ خوبصورت مخملی ہاتھ سے نرم و نازک طریقے سے وہی کام کریں گے، لیکن بیسک جو امریکہ کی پالیسیاں ہیں، چاہے وہ آپ خارجہ پالیسیز کہیں یا مختلف ریجنز کے عنوان سے جو ان کی مختلف پالیسیاں، ان میں کوئی بڑی تبدیلی نہیں آئے گی۔ البتہ انداز چینج ہو جائے گا۔ ایک ٹرمپ صاحب ایک بڑبولے قسم کے اور ان ایکسپیکٹڈ قسم کے آدمی تھے، اور ساری ان کی پالیسیز جو ہیں وہ ٹویٹر پر چلتی تھیں، اور بقول ایکسپرٹس کے کہ وہ صبح نہار منہ کمبل کے اندر سے ٹویٹ کر کے جو ہے وہ اپنی ڈیپ اسٹیٹ کو بھی ہمیشہ مشکل سے دوچار رکھتے تھے۔ تو اب یہ ہے کہ ایک باقاعدہ سسٹم کے تحت، جیسے ماضی میں امریکہ کی پالیسی رہی ہے، فارن پالیسی، اسی کے مطابق رہے گا، کوئی بڑی تبدیلی نہیں آنے والی۔ یہ ہمارے ہاں ایسے ہی دھوکہ دیا جاتا ہے بعض دفعہ کہ بھئی یہ فرد چینج ہو جائے گا تو کوئی بڑی بیسک تبدیلی آ جائے گی۔ کسی بڑے ملک میں بھی، کسی بھی اسٹیبلش ملک میں ایسا نہیں ہوتا کہ ایک فرد اٹھا کے بالکل ایک چیز کو اٹھا کے دوسرے کو بڑا کوئی ریولوشن لے آئے گا۔ ڈیموکریٹس اور ریپبلکنس پھر ان کا سسٹم اس انداز سے ہے، کانگریس اور سینٹ ہر چیز کو مینج کرتی ہے۔ امریکی پریزیڈنٹ اتنا آزاد نہیں ہوتا کہ جو وہ کرتا پھرے اس کے راستے میں کوئی مشکل نہیں ہوتی۔ اب بھی جو بائیڈن کے لیے ایک مسئلہ تو ہے کہ سینٹ میں ریپبلکنز اکثریت میں ہیں، وہاں پہ اس کو پرابلمز آئیں گے، اور وہ اگر کہیں پہ چاہے گا بھی کوئی بڑی تبدیلی لانا تو اس کے راستے میں بھی بہت رکاوٹیں ہیں۔ چائنا کے ساتھ تعلقات کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ کیونکہ چائنا کے ساتھ بالخصوص ڈونلڈ ٹرمپ نے جو تجارتی معاہدوں کو منسوخ کیا ہے، جو تجارتی سرگرمیوں پر پابندیاں لگائی ہیں، اضافی سرگرمیاں عائد کی ہیں، کیا جو بائیڈن چائنا کے ساتھ اسی طرح کے ٹرمز رکھتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، یا وہ تھوڑا سا اپنے معاشی طور پر اسٹیبلٹی کی طرف جانے کے لیے، یا جس طرح سے کورونا کے دوران معاشی بحران کا سامنا امریکہ کو کرنا پڑا ہے، ان تمام تر سچویشنز کو دیکھتے ہوئے کچھ اس میں نرمی لانے کا سوچ سکتے ہیں؟ دیکھیں، چائنا کے عنوان سے یہ ہے کہ مین ٹرمپ نے جو ہے وہ ٹریڈ کے اندر مسائل پیدا کیے تھے جو اوپن ہو کے سامنے آ گئے تھے۔ جو داخلی ایک جنگ جاری تھی دونوں کے درمیان، وہ جنگ جاری رہے گی اور اب بھی ہے۔ اس میں آپ دیکھیں کہ جو ٹرمپ نے جاپان اور آسٹریلیا اور انڈیا اور ان کے ساتھ مل کے جو ایک الائنس بنایا تھا چائنا کے خلاف اس پورے ہمارے ریجن کے اندر، تو وہ اس میں شدت شاید نہیں آئے گی، لیکن اس کا سلسلہ جاری رہے گا، چونکہ امریکہ کے راستے میں سب سے بڑی رکاوٹ اس وقت چائنا ہی ہے، اور چائنا کے لیے پریزیڈنٹ جو بھی آئے گا وہ فارن پالیسی کے عنوان سے وہ کوئی بڑی تبدیلی نہیں آئے گی۔ لیکن ممکن ہے کہ ٹرمپ کی وجہ سے ایک صورتحال جنگ کی طرف جا رہی تھی، اور ممکن ہے کہ اس میں سافٹ پاور کے ساتھ ساتھ ہارڈ پاور کے عنوان سے ایک دوسرے کے خلاف مقابلے میں رہتے، لیکن یہ ٹریڈ کا سلسلہ رہے گا۔ الائنس کے عنوان سے جو ایک دوسرے کی مخالفت تھی، جو پارٹی بازی تھی، وہ رہے گی، اور اس کو فری ہینڈ ہرگز امریکہ نہیں دے گا، کیونکہ امریکہ یا اس کا مسئلہ صرف ایک جو بائیڈن کا یا ٹرمپ کا نہیں ہے، یعنی جو چائنا جس انداز سے آگے جا رہا ہے اور جس انداز سے وہ ایک سپر پاور کے روپ میں سامنے آ رہا ہے، اس کے یہ جو ون بیلٹ ون روڈ والا منصوبہ ہے، جس میں بلینز کے حساب سے لوگ اس اور سینکڑوں ممالک اس سسٹم کے اندر اور اس پروجیکٹ کے اندر آ رہے ہیں، لہذا وہ امریکہ کبھی بھی، کوئی بھی ملک امریکہ میں کوئی سے بڑی تبدیلی بھی کیوں نہ آ جائے،
امریکہ کی اسٹیبلشمنٹ کی پالیسی جو چائنا کے عنوان سے ہے، جب تک چائنا ایک بڑی پاور بننے کی طرف جاتا رہے گا اس کے راستے میں امریکہ رکاوٹ بنتا رہے گا. انداز مختلف ہو سکتے ہیں اور اس پہ ابھی شاید کچھ کہنا قبل از وقت ہو، لیکن یہ یقین کر لیں کہ چائنا کے عنوان سے جو امریکہ کی پالیسیز ہیں ان کے سٹائل میں تو تبدیلی آ جائے گی، لیکن اس کی جو بیسک تھیم ہے اس میں کوئی تبدیلی متوقع نہیں ہے. ٹھیک. اچھا، حالیہ طور پر ایک معاہدہ جو ہوا ہے، چائنا نے ایک پروجیکٹ 15 ممالک کے ساتھ مل کر طے کیا ہے، کاروباری تمام تر جو امور ہیں اس کی کچھ شرائط میں نرمی لانے کے لیے، کچھ ٹیکس فری چیزوں کے حوالے سے بھی بات چیت ہوئی ہے. ان سب چیزوں میں ہم دیکھتے ہیں کہ ایک مرتبہ پھر چائنا نے امریکہ اور بھارت کو چیلنج کیا ہے، جو کہ بڑی معیشتیں تصور کی جاتی ہیں دنیا میں، اور خاصی سخت حریف بھارت تو خیر چائنا کا نہیں ہے، لیکن امریکہ خاصا سخت حریف ثابت ہوا ہے چائنا کے لیے. تو ان دونوں ممالک کو اس معاہدے میں شامل نہیں کیا گیا ہے. کیا اس معاہدے کے بعد اگر تعلقات میں کچھ بہتری ممکن تھی تو کیا اب وہ ہمیں نظر آ رہا ہے کہ ایسا نہیں ہو سکے گا کیونکہ امریکہ کو بھی شامل نہیں کیا گیا ہے اور بھارت کے ساتھ بھی تعلقات کچھ معمول سے ہٹ کر ہیں؟ نہیں، یہ تو آپ دیکھ لیں نا، یہ ایک طے شدہ بات ہے کہ اس وقت امریکہ اور چائنا ایک عالمی اقتدار حاصل کرنے کے لیے یا دنیا پہ رول کرنے کے لیے، یا جس کو ہم کسی زمانے میں یونی پولر سسٹم کہتے تھے، چائنا نے اس یونی پولر جو امریکہ نے بنایا تھا یا جو اس کی خواہش تھی اس کو تو چیلنج کر دیا. اب امریکہ یونی پولر اس سسٹم کو پوری دنیا پہ رائج نہیں کر سکتا. چائنا جس تیزی سے آگے بڑھ رہا ہے، چائنا کا انداز خالصاً تجارت کے ذریعے سے وہ اپنا اثر و رسوخ بڑھا رہا ہے اور وہ اس میں بہت کامیاب ہے. جس الائنس کی آپ نے بات کی ہے، دنیا کے بڑے ممالک جو ہیں اس کے اندر 15 ممالک شامل ہیں. وہ میں نے پہلے بھی آپ سے عرض کیا ہے کہ یہ جو اس میں آپ کو میں دیکھ رہا تھا 170-180 ممالک کہیں نہ کہیں بھی اس کے ساتھ انگیج ہو رہے ہیں اور 5 ارب انسان اس منصوبے کے ساتھ منسلک ہوں گے. تو یہ امریکہ کے لیے بہت بڑا چیلنج ہے. یعنی پہلے تو یہ ایک افرادی عنوان سے اس انداز سے تھا. آپ نے جو الائنس کی بات کی ہے، یہ جو 15 ممالک آئے ہیں، اس کے نتائج تو یقیناً امریکہ کے لیے اس وقت، بلکہ یہ بھی امکان ہے کہ ان چیزوں کو دکھا کے امریکہ کے اندر جو اس وقت داخلی انتشار ہے یا ریپبلکنز اور ڈیموکریٹس کے درمیان جو مشکلات ہیں، ممکن ہے یہ 15 ممالک پہ مشتمل جو الائنس ہے اس کو دکھا کے بھی وہاں پہ کچھ تبدیلیاں لائی جائیں کہ یہ ڈیموکریٹس اور ریپبلکن کسی ایک نتیجے پہ پہنچ جائیں اور جو بائیڈن کو قبول کر لیں. تو ممکن ہے، چونکہ ٹرمپ نے 7 کروڑ سے زیادہ ووٹ لیا ہے اور 7 کروڑ ووٹ یعنی ایک بہت بڑی پولرائزیشن ہے امریکہ کی اس آبادی کے اندر. تو وہ اتنے جلدی تو وہ بھی تسلیم نہیں کرے گا کہ بالکل اپنے آپ کو سائڈ پہ لے جائے. تو یہ ایک مشکل پرابلم ہے. اس کے مشکل بعض دفعہ داخلی مسائل کو حل کے لیے بیرونی مسائل کو بھی سامنے لایا جاتا ہے. تو ممکن ہے امریکہ تو اس سے یہ استفادہ کرنے کی کوشش کرے کہ بھئی ہمیں خود بہتر ہو جانا چاہیے، مل جانا چاہیے، ورنہ چائنا جو ہے وہ تو سویپ کر جائے گا اس پوری دنیا کے. ایک بریک لیں گے ڈاکٹر صاحب، بریک کے بعد واپس آئیں گے تو کچھ مزید آپ سے گفتگو کریں گے، ایران کے ساتھ تعلقات کے اوپر بات کرنا چاہیں گے، لیکن ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین، پروگرام فور سائٹ میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہیں گے. ایران سے سینئر تجزیہ کار ڈاکٹر راشد عباس نقوی ہمارے ساتھ موجود ہیں. یہ بتائیے گا راشد صاحب کہ ایران کے جو تعلقات رہے ہیں امریکہ سے، وہ کبھی بھی دوستانہ مراسم غالباً اس طرز کے نہیں رہ سکے جتنے اور دیگر ممالک کے ساتھ امریکہ کے رہے ہیں. تو امریکہ ایران تعلقات میں جو بائیڈن کی آمد سے کسی قسم کی کچھ آپ کو بحالی نظر آتی ہے، تعلقات کی کشیدگی کم ہوتی نظر آتی ہے؟ کیا امیدیں وابستہ ہیں ایرانیوں کو جو بائیڈن سے؟ ایران امریکہ تعلقات کو آپ صرف بظاہر ان الیکشن کے نتائج کی روشنی میں نہیں دیکھ سکتے. امریکہ ایران کے تعلقات کی ایک طویل تاریخ ہے اور اس میں کئی مرتبہ یعنی 40-42 سال کا یہ دورانیہ ہے. تو کئی دفعہ ریپبلکنز آئے، اس کے بعد ڈیموکریٹس آئے.
تو ریپبلکنز اور ڈیموکریٹس کی ہمیشہ ایران کے عنوان سے ایک جیسی پالیسی رہی. کوئی بڑی تبدیلی ہم نہیں دیکھتے تھے کہ ریپبلکنز آتے تھے اور وہ ایران کے بارے میں کوئی سافٹ، یا ڈیموکریٹس. دونوں کی پالیسی ایک جیسی رہی. جیسے میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ اس طرح کی جو بڑی سپر پاورز ہوتی ہیں ان کی جو فارن پالیسی ہوتی ہے، ان کی ڈیپ سٹیٹ اس کو بناتی ہے، ان کی اسٹیبلشمنٹ بناتی ہے. یہ افراد جو بظاہر پریزیڈنٹ بن کے یا سربراہ مملکت بن کے آتے ہیں، یہ اس پالیسی کو لاگو کرنے کی کوشش کرتے ہیں. البتہ فرق یہ ہو جاتا ہے کہ انداز بدل جاتے ہیں. تو یہ جو بائیڈن کی صورت میں جو تبدیلی آئی ہے، تو اس سے بھی کوئی ایران امریکہ تعلقات پہ کوئی بڑے اثرات نہیں پڑیں گے کہ ہم یہ کہیں گے کہ مکمل تعلقات بحال ہو جائیں گے اور 40-42 سالہ جو ہے وہ ٹینشن اور کشیدگی ختم ہو جائے گی. یہ اسی طرح رہے گی، چونکہ یہ جو معاہدہ تھا جس سے ٹرمپ نکلے، البتہ ٹرمپ صرف ایک معاہدے سے نہیں نکلے، ٹرمپ نے تو کئی عالمی معاہدوں سے اپنے آپ کو علیحدہ کیا، امریکہ کو علیحدہ کیا. تو ان میں سے ایک معاہدہ یہ بھی تھا. اس معاہدے کے انجینئر تو خود ڈیموکریٹس تھے، اور جان کیری اس وقت ان کے وزیر خارجہ تھے اوباما کے. تو یہ جو معاہدہ بنیادی طور پہ تشکیل پایا تھا، پھر اس پہ کئی سالوں کی محنت کے بعد سائن ہوئے، تو اس میں 1-2 سال تو خود اوباما گورنمنٹ کو بھی لگے، لیکن اس کی طرف سے بھی کوئی اس پہ عمل درآمد نہیں ہوا. تو یہ خود معاہدہ بھی ایک لحاظ سے ایران کو جسے آپ کہتے ہیں ٹریپ کرنے کی کوشش کی گئی تھی کہ اس کو اس میں لے کے آ جائیں گے، اور اس کے بعد باقی ممالک ان سے اپنی مرضی کی باتیں منوا لیں گے اور ایران کی بات نہیں مانیں گے. تو اوباما صاحب کے دور میں بھی ایسے ہوا کہ جو رعایتیں یا جو فوائد یا جو مفاد اس سے ایران کو مل سکتے تھے، تو وہ اوباما دور میں بھی نہیں ملے. ٹرمپ صاحب نے تو خیر بالکل ہی اس کی انتہا کر دی کہ اس سے بالکل ہی اپنے آپ کو علیحدہ کر دیا اور وہ اس معاہدے کا حصہ ہی نہیں رہے. تو اب جو بائیڈن کے آنے سے بھی یہ نہیں ہوگا کہ وہ ساری مراعات، وہ مفادات کے جو ایران کے اس معاہدے سے وابستہ ہیں، وہ ایک دم ایران کو دے دیے جائیں گے. صحیح. بلکہ اسی انداز سے معاملہ چلتا رہے گا. لیکن ظاہراً ایک کہا جائے گا کہ ٹرمپ کی پالیسی بڑی سخت ہے اور وہ یہ تھا ہم تو تبدیلی لائیں گے. تو عالمی میڈیا، عالمی برادری اس کو تھوڑا سا دھوکہ دینے کے لیے کچھ نہ کچھ ضرور ایسے اقدامات کیے جائیں گے کہ جس سے وہ امریکہ کا وہ چہرہ کہ جو ٹرمپ کی وجہ سے بن گیا تھا، اس کو تھوڑا سا سافٹ کرنے کی کوشش کریں گے. حال ہی میں ایک واقعہ جو رونما ہوا ہے کہ القاعدہ کے سینئر رہنما کو ان کی بیٹی سمیت جو ہے وہ نشانہ بنایا گیا ہے ایران میں، اور اسرائیلی ایجنٹس کے تھرو یہ تمام تر کارروائی مکمل کی گئی ہے، گو کہ اس کے پیچھے امریکہ ہی تھا. کیا مقصد ہو سکتا ہے اس کا؟ کیا ہم یہ سمجھ سکتے ہیں کہ کسی قسم کا کوئی گراؤنڈ تیار کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، ایران کے خلاف صفیں تیار کی جا رہی ہیں اور کسی جنگ کا آغاز ہو سکتا ہے؟ کیونکہ کچھ اس طرح کے بھی بیانات سامنے آئے تھے کہ صدر ٹرمپ ماضی میں یا کچھ عرصہ قبل ایران کے ساتھ جنگ کے بارے میں سوچ رہے تھے، لیکن اپنے کچھ مشیروں اور وزراء کے کہنے پر اس فیصلے کو جو ہے وہ تبدیل کر دیا گیا. القاعدہ ہو، داعش ہو، الشباب ہو، بوکو حرام ہو، یہ جو مائنڈ سیٹ ہے نا، تکفیری مائنڈ سیٹ، اس کی کسی صورت میں بھی ایران کے ساتھ ہم آہنگی نہیں ہو سکتی. اور اس کا آپ نے سیریا کے اندر دیکھا، عراق کے اندر دیکھا، لبنان کے اندر دیکھا، اور بھی ممالک جہاں جہاں کہیں بھی یہ تکفیری گروہ فعال ہے، ان کے مقابلے میں سب سے بڑی قربانیاں بھی اور سب سے بڑی جسے کہتے ہیں مضبوط دیوار وہ ایران کی صورت میں موجود ہے. ایران عملاً اس کا اظہار بھی کرتا ہے، اس کو چھپاتا بھی نہیں ہے کہ وہ ان تکفیریوں کے مقابلے میں جو ہے وہ ایک مضبوط دیوار ہے، اور وہ اس کو دہشت گردی کے خلاف جنگ کا ایک عملی حصہ سمجھتے ہیں. امریکہ کی طرح نہیں کہ وہ جو کہتا ہے کہ دہشت گردی کے خلاف جنگ ہے، لیکن اب القاعدہ کس نے بنائی، داعش کس نے بنائی، بوکو حرام کے پیچھے کون ہے، یہ تو خود امریکن لیڈران نے وقتاً فوقتاً، ہیلری کلنٹن نے بھی اس کی بات کی تائید کی ہے. بعد میں ٹرمپ نے بھی ہیلری پہ یہی الزام لگایا تھا کہ تمہارے خود اپنی ای میلز کے اندر، تمہارے بیانات کے اندر، تمہاری کتاب کے اندر یہ موجود ہے کہ تم نے داعش کو اور تکفیریوں کو عرب ممالک کے اندر مضبوط کیا ہے. تو اس لحاظ سے تو یہ دو متضاد قوتیں ہیں، یعنی داعش، القاعدہ، یہ سب جو ہے وہ پرو امریکنز ہیں، اور ان کو امریکہ نے ہمیشہ استعمال کیا ہے، ایران کے خلاف استعمال کیا ہے. لہٰذا یہ امکان کم ہے کہ اس ذریعے سے کوئی ان کے تعلقات آپس میں بحال ہو جائیں گے، بلکہ یہ تو ایک دوسرے کے مقابلے میں. اور داعش اور اسرائیل کے تعلقات بھی کسی سے پوشیدہ نہیں ہیں. داعش کے جتنے
شام کے اندر اور عراق کے اندر جو زخمی ہوتے تھے وہ جا کے تل ابیب میں اور اسرائیل کی تحویل میں جا کے ان کے ہسپتالوں میں ان کا علاج ہوتا تھا. یہ ساری چیزیں تو میڈیا میں آ چکی ہیں. لہٰذا یہ بات کرنا کہ امریکہ کو خوش کرنے کے لیے ایرانیوں نے اسرائیلی ایجنٹس کو راستہ دیا ہے کہ وہ آئیں اور القاعدہ کے لوگوں کو قتل کر کے چلے جائیں، نہیں، یہ ایک پروپیگنڈا وار ہے جو ہمیشہ ایران کے خلاف رہی ہے. اور ایران نے کبھی اسرائیل کے لیے اگر کبھی بھی جسے آپ کہتے ہیں نا سبز جھنڈی دکھائی ہوتی ہے تو آج ایران ان مشکلات کا شکار نہیں ہوتا. ایران کی مشکلات کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ وہ بیت المقدس پہ کیا کہتے ہیں اسرائیل کے عنوان سے اور زائنسٹ کے عنوان سے کوئی سافٹ کارنر نہیں رکھنا چاہ رہا. وہ کسی صورت میں بھی اسرائیل سے تعلقات کو بحال کرنے کا خواہش مند نہیں ہے، اس کے دور دور تک کہیں پہ بھی پالیسیز میں شامل نہیں ہے. لہٰذا امریکہ اس خطے کے اندر، دیکھیں یہ بات ایک اہم بات ہے، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہمارے خطہ ہو، مڈل ایسٹ کے اندر ہو، امریکہ کی سب سے بڑی خواہش اسرائیل کا تحفظ ہے، ایک زائنسٹ ریاست کا تحفظ ہے. وہ جو قوت بھی، جو فرد بھی، جو سربراہ مملکت بھی، جو تنظیم بھی اس راستے میں رکاوٹ بنے گی، جو زائنسٹ کے مفادات کے راستے میں رکاوٹ بنے گی، امریکہ کی ڈیپ سٹیٹ، امریکہ کی اسٹیبلشمنٹ اس کو ہرگز قبول نہیں کرے گی. اور ایران کے لیے تو ناممکن ہے. ایران کے تو ایک بہت بڑے جنرل کو امریکہ نے مارا ہے. جنرل قاسم سلیمانی کی شہادت کے بعد تو تعلقات کی بحالی کا امکان نہیں ہے. اس وقت بھی آپ اس کو اس انداز سے دیکھیں کہ عراق کے اندر امریکن موومنٹ تھوڑی سی تیز ہے جس کی وجہ سے کشیدگی بڑھ رہی ہے. بلکہ امریکہ نے تو آذربائیجان اور آرمینیا کے مسئلے میں بھی ایران کو بزور طاقت اور بزور سازش انوالو کرنے کی کوشش کی ہے. تو یہ ایک پروپیگنڈا ہے کہ جناب یہاں پہ القاعدہ کے لوگوں کو اسرائیلیوں نے آ کے مارا ہے. اسرائیلیوں نے ضرور مارا ہے یہاں پہ، لیکن وہ ایرانی سائنٹسٹ کو، ایران کے وہ جو ایٹمی سائنسدان تھے 2 سے 3 جو اہم سائنٹسٹ تھے، ان کو اسرائیلی ایجنٹس نے ضرور ایران میں مارا ہے، نہ کہ القاعدہ کے لوگوں کو اور نہ کسی تکفیری. اچھا، پھر ہم نے یہ بھی بات کی کہ جس طرح سے اسرائیل کو عرب ممالک سے تسلیم کروانے کا صحرا ٹرمپ نے اپنے سر لیا اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ گریٹر اسرائیل کا جو منصوبہ ہے اس پر عمل پیرا ہے، کیا جو بائیڈن بھی اسی پالیسی کو کنٹینیو کرتے ہوئے نظر آئیں گے اور دیگر مسلم کنٹریز سے وہ یہ چاہیں گے کہ جس طرح عمان نے، UAE نے، بحرین نے اسرائیل کو تسلیم کیا ہے، ایسے یہ مسلمان ممالک بھی اسرائیل کی حیثیت کو تسلیم کریں اور اس کے ساتھ سفارتی اور کاروباری روابط بحال کریں؟ جو بائیڈن آپ کو اسی پالیسی کو ٹو کرتے نظر آ رہے ہیں جس پر ٹرمپ چل رہے تھے، یا وہ کچھ تبدیل کر سکتے ہیں اس چیز کو؟ دیکھیں یہ سلسلہ جاری رہے گا لیکن انداز تھوڑا سا تبدیل ہوگا، چونکہ بہرحال ڈیموکریٹس کی بیسک پالیسیز کے اندر 2 اسٹیٹ کا تصور موجود ہے فلسطین کے عنوان سے، جبکہ ٹرمپ اس کو بھی قبول نہیں کرتے تھے یا ریپبلکن اس کو بھی شاید قبول نہیں کرتے. 2 اسٹیٹ والا جو 2 ریاستی تصور ہے فلسطین کے عنوان سے. اب یہ دیکھنا ہوگا کہ سینچری ڈیل کے جو ٹرمپ نے شروع کی تھی اور سینچری ڈیل کو کسی نتیجے پہ پہنچانے کے لیے UAE، بحرین اور سوڈان وغیرہ کو جو اس کے ساتھ ملانے کی کوشش کی گئی ہے، اس کا انداز بدل جائے گا. کیونکہ یہ جسے کہتے ہیں کسی نتیجے پہ پہنچنے والا پروسیس نہیں ہے کہ اس کے ذریعے سے وہ کوئی اسرائیل کو عالمی سطح پہ یا عرب ممالک یا امت مسلمہ کو منوانے میں کامیاب ہو جائیں گے. سٹائل چینج ہوگا، لیکن یہ بات ذہن میں رہے کہ کوئی بھی امریکی صدر اسرائیل کے عنوان سے اسرائیل کے مفادات کے خلاف کوئی بھی سٹیپ نہیں اٹھا سکتا. ٹھیک، بہت شکریہ. ہمارے ساتھ موجود تھے ڈاکٹر راشد عباس نقوی، ایران سے سینئر تجزیہ کار، اور ہم کچھ بات کر رہے تھے امریکہ کی خارجہ پالیسی کے حوالے سے کہ جو بائیڈن گو کہ ابھی باقاعدہ طور پر صدارت کے منصب پر فائز نہیں ہیں، لیکن انتخابات کے نتیجے کے تحت وہ نومنتخب امریکی صدر کے طور پر دیکھے جا رہے ہیں. تو لہٰذا آئندہ آنے والے دنوں میں جو بائیڈن کی کیا پالیسیز ہوں گی، دیگر ممالک کے ساتھ تعلقات کس سطح پر وہ استوار کرتے ہوئے نظر آئیں گے، اور ان کے ساتھ جو کشیدگی پائی جاتی ہے اس میں کمی لانے کے لیے کتنی کوششیں وہ کر سکتے ہیں. آج کے اس پروگرام کے لیے فی الحال اتنا ہی. اگلے ہفتے ایک اور پروگرام کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوں گے. پروگرام ٹیم کے ساتھ سمیر نواز کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.